नाज़रीन, इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के फाइटर्स का एक बार फिर टाकरा हुआ है और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में इसराइली फौज की कैजुअलिटीज हुई हैं और इसराइली मुर्दा और जख्मी फौजियों को हाइफा हॉस्पिटल तक इवैक्यूएट और ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी करीब करीब के हॉस्पिटल्स तक में उनको नहीं ले जाया गया, बल्कि वहां लेबनान बॉर्डर से उठाकर उनको हाइफा के हॉस्पिटल में लाया गया है। और इसी दरमियान बहुत बड़े रॉकेट हमलों की भी तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा हमला अलोंग दी बॉर्डर जो सेटलमेंट जहां पर बड़ी तादाद में इजरायली फौज मौजूद है, म्यूटुला की सेटलमेंट, उसके ऊपर बहुत कामयाब तरीन अटैक हुआ है। 50 रॉकेट्स वहां पर आकर बाकायदा गिरे हैं, यानी टकरा गए हैं आकर, और इजरायली फौज की बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज की रिपोर्ट वहां से आ रही है, तो ये भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम लीडर इमाम खामनाई ने आज एक बहुत रेयर खिताब किया है। 5 साल के बाद इमाम खामनाई इस तरह पब्लिक में आए और उन्होंने ये खिताब किया और नमाज भी पढ़ाई और उसके बाद वो मुखातिब हुए हैं। और इसमें नाज़रीन उन्होंने ईरानी अवाम, अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ खास तौर पर वो मुखातिब हुए और आलमी ताकतों को उन्होंने ललकारा। और दुनिया ने यहाँ पर एक अजब मंजर देखा है कि जब आलमी ताकतों के सरबराहान इस वक्त बंकर्स में छुपे बैठे हैं और बंकर से बाहर आने की जरूरत नहीं कर रहे, तब ईरान के सुप्रीम लीडर एक खुले आसमान तले इतने बड़े इज्तिमा से जो है वो खिताब कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। इलाकाई जंग के हवाले से सुप्रीम लीडर ने कंफर्म किया है कि इलाकाई जंग का वक्त आ पहुंचा है, इलाकाई जंग का खतरा बहुत रियल है और हम पूरी तरह से इस इलाकाई जंग को लड़ेंगे और फ़लस्तीन की आज़ादी तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। अभी जो लेबनान में जंग शुरू हो चुकी है, इस बारे में उन्होंने बात की, और इसराइल जो हमला करने जा रहा है, जो अमेरिका के साथ जंग का मामला है, उस बारे में उन्होंने खुलकर बात की। और अरब वर्ल्ड के लिए उन्होंने खास तौर पर तकरीर का एक हिस्सा अरबी में किया, स्पीच की उन्होंने, यानी कि पहला हिस्सा उनका पर्शियन में था, दूसरा हिस्सा अरबी के अंदर था। अरब वर्ल्ड को वो खास तौर पर मुखातिब हुए और बताया कि हमारा दुश्मन एक है, अब वक्त है कि इस्लामिक अलायंस उसको एक सॉलिड फॉर्म के अंदर जब तश्कील दिया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, सारी दुनिया में इस खिताब को डिस्कस किया जा रहा है, ये भी तफसील के साथ हम आपके सामने रखेंगे। 5 सालों के बाद ऐसा खिताब हुआ है और फिर टाइमिंग इतनी अहम कि हम इलाकाई जंग के दाने के ऊपर खड़े हैं, तो सारी बातें उन्होंने क्लियर की हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको लेबनान बॉर्डर के ऊपर लिए चलते हैं, जहां पर इजरायली फौज को अब चौथा दिन है मुसलसल नाकामियां वो उठा रही है। बहुत अजीमत है और उनका एक एक सेकंड शदीद शर्मिंदगी और जिल्लत और खारी के अंदर गुजर रहा है। और मगरिब में बैठे उनके इत्तेहादी देख रहे हैं कि आज चौथा दिन है और इजरायली फौज एक कदम भी लेबनान के अंदर दाखिल नहीं रख पा रही, और जो ही वो दाखिल होती है वहाँ हिजबुल्लाह आगे से इस तरह रेजिस्ट करती है कि स्ट्रेचर के ऊपर इजरायली फौजियों को उठाना पड़ता है। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि एक बार फिर इजरायली फौज की जानिब से लेबनान में दाखिल होने की कोशिश की गई है। एक और टाकरा हिजबुल्लाह और इजरायली फौज का हुआ है और नतीजा सेम ही निकला है जैसे पिछले 3-4 दिनों से निकलता आया है। अभी जो नया टाकरा हुआ है उसमें भी सेम नतीजा निकला है। क्या कि इजरायली फौज की बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं और सबूत हम आपके सामने रखते हैं। लेबनान बॉर्डर से कैजुअलिटीज को हाइफा में हेलीकॉप्टर्स के जरिए ट्रांसफर किया जा रहा है। अल जजीरा की जुबानी पहले जरा कंफर्मेशन देखिए। अल जजीरा मॉनिटर्स ऑन इसराइली हेलीकॉप्टर्स ट्रांसपोर्टिंग इंजर्ड सोल्जर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द रम्मन हॉस्पिटल इन हाइफा। अल जजीरा ने कंफर्म कर दिया। मगरबी मीडिया देखिए। मोर इजरायली ट्रूप्स इंजर्ड इन लेबनान फाइटिंग। देयर आर सेवरल रिपोर्ट्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स evacuating troops from southern Lebanon believed to be injured in clashes with Hezbollah. Several helicopters बहुत सारे इजरायली फौजियों को वहाँ लेबनान बॉर्डर से हाइफा और बाकी अस्पतालों के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक और टाकरा हुआ है और शदीद तरीन जानी नुकसान हिजबुल्लाह की जानिब से पहुँचाया गया है। और एक तारीख है जो यहाँ पर लिखी जा रही है, देखें, लेबनान एट स्टेक है। गुलान हाइट्स कब से इसराइल कब्जे में लेकर बैठा हुआ है, इवन लेबनान के कुछ एरियाज इसराइल अपने कब्जे में लेकर बैठा हुआ है। तो आप इस संगीनी को समझिए। आप सोचिए, अगर आप लेबनान के वासी होते, अगर आप लेबनान के शहरी होते, तो आप इस वक्त क्या सोच रहे होते कि फौज आपके बॉर्डर के ऊपर आकर बैठ गई है। इससे कोई खतरनाक बात होती है कि फौज बॉर्डर के ऊपर आकर बैठ गई है। और फौज भी कौन? दुनिया का सबसे जालिम गैंग वो फौज है उनकी, और अभी उन्होंने जेनोसाइड किया है, गजा में अभी तक जारी है और उनकी तारीख है। और लेबनान पर वो क्या करने आए हैं? लेबनान पर कब्जा करने के लिए आए हैं, लेबनान को ग्रेटर इजराइल में शामिल करने के लिए आए हैं। और जो कुछ गजा में हुआ है वही जेनोसाइडल चैप्टर वो लेबनान में खोलना चाहते हैं। और दुनिया की खामोशी है
کوئی دنیا بات نہیں کر رہی. اب ویسٹرن ورلڈ میں مجھے بتائیے کس نے کنڈیم کیا ہے؟ ابھی فرانس نے دبے لفظوں میں کنڈیم کیا اور کہا کہ ہم جی سوورینٹی جو ہے لیبنان کی اس کو مانتے ہیں اور اسرائیلی وائلیشنز اور فلانا. اس کے علاوہ تو کسی نے کنڈیم نہیں کیا. تو دنیا خاموش ہے اور امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. تو سوچئے کہ آپ ایک ایسے ملک کے باسی ہیں جس کے بارڈر کے اوپر ایسی ظالم فوج آ کر بیٹھ گئی ہے اور دنیا بھی خاموش ہے. تو یہ حزب اللہ اس سینیریو کے اندر لڑ رہی ہے. ان کی شدید ترین بامبنگ ہو رہی ہے اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایسی حساس اور فیٹفل بیٹل کے اندر جس میں یا تو آپ کے لوگوں کی آزادی ہوگی یا پھر ان کی شناخت ہی ختم ہو جائے گی اور آپ کا پورا لیبنان اسرائیل کے قبضے کے اندر چلے جائے گا. یہ وہ جنگ ہے. تو اس میں حزب اللہ سوچئے کس جذبے کے ساتھ لڑ رہی ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کو داخل تک نہیں ہونے دے رہی. اور اتنی کیجویلٹیز اب 150 سے 200 کے قریب کیجویلٹیز پہنچ چکی ہیں اور ابھی تک گراؤنڈ آپریشن شروع تک نہیں ہو سکا کیونکہ ابھی تو اسرائیلی فوج اندر داخل نہیں ہو پائی. تو 200 کیجویلٹیز پہلے ہی ہو چکی ہیں. تو اس لیے اس بہادری کا اور اس فتح کا جو احاطہ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. جو وہاں پر لڑ رہے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس بہادری کے ساتھ اور کس آئیڈیالوجی کے ساتھ کہ ان کا اگلا لمحہ آخری لمحہ ہو سکتا ہے. اب وہ پتہ نہیں اپنے خاندان والوں سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اس جذبے کے ساتھ وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں. اور ان کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جارڈن کے لوگ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ مصر کے لوگ کیا مسلمان نہیں ہیں کیا؟ یہ صرف لیبنان کے لوگ زیادہ مسلمان ہیں؟ تو ایک دیکھیں غزہ کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور تو ان کو کیا مجبوری ہے؟ لیبنان کی جو حکومت ہے وہ بھی ایک مطلب اس کی کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ تو حزب اللہ نے اپنے طور پر وہ غزہ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. وگرنہ باقی اسلامی دنیا خاموشی سے بیٹھی ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ جو سینکڑوں ہزاروں کیجویلٹیز لیبنان کے اندر ہو رہی ہیں, اتنی خوفناک بمباری, 1 ملین سے زیادہ لیبنیز ان کی زندگی 5 دنوں میں بدل کے رہ گئی ہے. ان کے گھر اجڑ گئے, گھر تباہ ہو گئے اور بزنسز تباہ ہو گئے. اب وہ بے گھر ہیں, مہاجر بنے پھر رہے ہیں, کھانے کو کچھ ہے نہیں, مطلب سڑکوں پر سو رہے ہیں اور ایڈ کے اوپر وہ گزارا کر رہے ہیں. کتنے شام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. تو یہ غزہ کی قیمت, غزہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی قیمت جو ہے چکا رہے ہیں. اس لیے جس سینیریو میں آج لیبنان ہے اور جس طرح وہ لڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود اسرائیلی فوج کا نقصان کر رہے ہیں, دس از انبلیویبل. اور اسی درمیان جو بارڈر ایریا ہے اس پر بہت بڑے راکٹ اٹیکس بھی کیے گئے, جس میں ون آف دی گریٹسٹ راکٹ اٹیک جو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے وہ میوٹولا کا ہے, جہاں پر 50 راکٹس آ کر ٹکرا گئے ہیں. یہیں پر اسرائیلی فوج کا پڑاؤ ہے. بہت بڑی تعداد میں یعنی 20, 30, 40 ہزار فوج جو ہے وہ میوٹولا کے اندر موجود ہے. یہاں پر 50 راکٹس آ کر ٹکرائے ہیں. اور یہ خبر کنفرم کی ہے ہیرڈز نے, جو اسرائیل کا سب سے بڑا میڈیا ہے, اور میئر آف دا میوٹولا اس نے یہ کنفرم کیا ہے. 50 rockets fell on the town today causing extensive damage. شدید ترین سینسرشپ کے باوجود اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 50 راکٹس آ کر ٹکرا گئے ہیں, ایکسٹینسو ڈیمیج ہوا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہزاروں اسرائیلی فوج پڑاؤ ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی تو کتنی زیادہ کیجویلٹیز وہاں پر ان کی ہوئی ہوں گی. اس کے علاوہ ڈیپ ان سائڈ اسرائیل بھی حملے جاری ہیں. More than 30 rockets fired towards towns in the Galilee in the last minutes. 30 rockets. پھر we bombed the occupied city of Safed with a barrage of rockets. سفید انڈر اٹیک آیا ہے. اچھا, تو یہ حزب اللہ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں. اب ناظرین, ایران کے آرمی چیف ان کا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, اور ایران کے فورن منسٹر جو بیروت میں پہنچے ہیں وہاں پر انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد جو پیغام جاری کیا غیر معمولی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی ناظرین, دنیا اس کشمکش کے اندر ہے اور اس ہائی الرٹ کے اوپر ہے کہ کس وقت اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے اور کس سکیل کا حملہ ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا. تو اس درمیان ایران کے آرمی چیف کا بیان دیکھیے. ایران واز a devastating response if Israel attacks. تباہ کن ہم جواب دیں گے. We have controlled ourselves and been patient in the past. But we are ready to launch a precise and devastating strike at the appropriate time. ہم نے ماضی میں جانا پیشنس کا مظاہرہ کیا, لیکن اب وہ پیشنس نہیں ہوگا. If the enemies make a mistake at any level, we will respond more strongly than that level. Any level سے مراد یہ ہے کہ وہ راکٹ حملہ کریں, ان کے جنگی جہاز آ جائیں, وہ کوئی سائبر اٹیک کر دیں, وہ کوئی اسیسینیشن اٹیمپٹ کر دیں, وہ جس بھی سکیل کا حملہ کریں گے, جس بھی نوعیت کا کریں گے, ہم اس سے بڑھ کر حملہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کریں گے. ایران کے فورن منسٹر پہنچے اور ان کی سپیکر کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے بعد دو بیانات ان کے دیکھیے. I have good talks with Mikati and Barry and stress that Iran stands with Lebanon and resistance. ہم لیبنان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں. My presence in Beirut
which is being bombed every moment is evidence that Iran stands with Hezbollah with all its weight. ایک ایسے لمحہ میں جہاں 57 اسلامی ملکوں میں ایک ملک کا وزیر خارجہ بیروت نہیں پہنچ پایا ہے، ایک بھی اسلامی ملک کا وزیر خارجہ. آپ کو پتہ ہے جب سے یہ شدید ترین بامبنگ ہوئی ہے اس کے بعد صرف فرانس کی وزیر خارجہ لیبنان گئی ہیں، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی فارن منسٹر یا کوئی دنیا کا اعلیٰ آفیشل وہاں پر نہیں گیا ہے. یہ 57 اسلامی ملکوں کا پہلا وزیر خارجہ ہے جو بیروت پہنچا ہے. تو آپ ذرا اس بے حسی کا اندازہ لگائیے، یعنی کوئی ان کی دادرسی کرنے کے لیے نہیں گیا. 1 ملین لیبنیز ڈسپلیس ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. اور اتنی خوفناک جینوسائیڈل بامبنگ اسرائیل کر رہا ہے، 57 اسلامی ملکوں میں سے ایک بھی نہیں گیا. تو اب ایران کے وزیر خارجہ وہاں پر پہنچے اور وہ بیان کیا دے رہے ہیں کہ ایک ایسے مومنٹ میں جب بیروت ہر لمحہ انڈر اٹیک آ رہا ہے تو ایسے موقع پر میرا یہاں پر کھڑے ہونا، اس سے آپ یہ ثبوت ہے آپ کے سامنے کہ ہم اپنے پورے ویٹ کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ لیبنان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی لیبنان بالکل ایسے ہی ہے ایران کے لیے جیسے اسرائیل امریکہ کے لیے، بس آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے. اچھا، اگلی ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک بہت بڑی رپورٹ ابھی جاری کی ہے، اور جو ایرانین حملہ ہوا ہم نے آپ کو بتایا کہ آنے والے دنوں میں اس کے مزید اثرات پتہ چلیں گے، کتنا نقصان ہوا، کتنی کیجویلٹیز ہوئیں، اس حملے کے کیا امپیکٹس ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. جب اپریل میں حملہ ہوا تھا وہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے سکیل کا تھا، لیکن اس کے امپیکٹس بھی بعد میں آتے رہے اور ابھی تک آ رہے ہیں. ابھی یہ جو نئے ڈرونز بن رہے ہیں، نئے ویپنز بن رہے ہیں، یہ اسی حملے کی بنیاد پر بن رہے ہیں کہ کیسے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ورک کرتا ہے. تو ابھی یہ تو بہت بڑا حملہ تھا، تو اس کی نئی رپورٹس جاری ہو رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا نقصان ہوا ہے. ابھی واشنگٹن پوسٹ نے ناظرین جو اسرائیلی ملٹری سائٹس ہٹ ہوئی ہیں اس کے اوپر رپورٹ جاری کی ہے. مطلب ایک کھلبلی ہے جو یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اچھا ایران نے اسرائیل کی سب سے حساس ملٹری سائٹس کو نشانہ بنا دیا. 3 ہیڈ لائنز واشنگٹن پوسٹ کی دیکھیے. ایرانین میزائل ہٹ دا اسرائیلی ملٹری سائٹس ویژول شوز. بالکل کنفرم ہو چکا ہے کہ ملٹری سائٹ جو ہے ہٹ ہوئی ہیں کیونکہ اس کے ویژول جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں. دا فائنڈنگز ریز کوسچنز اباؤٹ دا فل سکوپ آف دا ڈیمیج ٹو دا اسرائیلی ملٹری بیسز. بہت سارے سوالات کھڑے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے، کتنی بڑی تباہی ہے جو ہوئی ہے. دا فائنڈنگز آلسو سجیسٹ دیٹ ایران واز مور سکسیسفل in evading Israel's defense system. ایران بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے اسرائیلی ڈیفنس کے پرخچے اڑانے میں. یہ اس وقت واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا. دیکھیں یہ کھلبلی کیوں مچی ہوئی ہے. اب مغرب کا میڈیا مطلب آہستہ آہستہ اس کے اوپر کھل کر کیوں لکھ رہا ہے اور مغرب میں یہ ہلچل کیوں ہے کہ بیسز ہٹ ہو گئی ہیں. وہ وجہ ناظرین یہ ہے کہ 75 سال کی جو تاریخ ہے وہ یہاں سے پلٹا کھا رہی ہے. جو 75 سالہ عسکری پاور ہے، دیکھیں اسرائیل کیسے قائم ہوا. سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، برطانوی فوج یروشلم کے اندر داخل ہوئی، اور جو سلطنت عثمانیہ کا ٹوٹنا تھا یہ اسلامی دنیا کی عسکری طاقت کا ٹوٹنا تھا. اور پھر جب 2 مزید جنگیں ہوئیں اس کے بعد مطلب بالکل اسلامی دنیا کی عسکری پاور، ایجپٹ ایک بہت بڑی پاور تھا، تباہ کر دیا گیا. جارڈن، عراق، تو بعد میں جو 2 جنگیں ہوئیں اس میں اسلامی دنیا کی جو عسکری پاور ہے وہ مکمل طور پر پاش کر کے رکھ دی گئی. تو یہ جو بیسز قائم ہوئی اور یہ جو جنگی تیاری اور ایک جو عسکری طاقت اسرائیل کی بلڈ کی گئی اس کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا. اسرائیل کو خطرہ کس سے ہے؟ یورپین دیشوں سے تو نہیں ہے، اسلامک ورلڈ سے یہ نا جو اس کو تسلیم نہیں کرتی اور اس کو ناجائز سمجھتی ہے. تو اسرائیل کی اس عسکری طاقت کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا. تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ چیلنج ہوئی ہے. تو وہ 100 سالہ جو ایک دور ہے اسرائیل کو بلڈ کرنے کا فائنینشلی اور عسکری طور پر اور ایک بیانیے کی سطح پر، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسرائیل کو بلڈ کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا گیا. نہ صرف اس پورے ریجن کی تقدیر کو بدلا گیا، اس پورے ریجن کو جو سرجری کی گئی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پوری دنیا میں کیا سرجری کی گئی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کیا بیانیے آپ تک پہنچائے گئے فلموں کے ذریعے اور نیوز کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے. آج وہ پورے کا پورا سسٹم فال کر رہا ہے کیونکہ سسٹم کھڑا ہوتا ہے عسکری پاور کے اوپر. عسکری پاور ہوتی ہے تو پھر باقی چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں. تو وہ عسکری طاقت چیلنج کر دی ہے ایران نے. یہ غیر معمولی بات ہے. اس لیے اس کے امپیکٹ ابھی مزید آپ کو آئیں گے، اور اس کامیاب حملے کی وجہ سے میں یہ بہت شور ہوں کہ وہ ایران پر ہر صورت میں حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. کیونکہ دیکھیں وہ تو اگر ایک دشمن ان کے خلاف سوچ بھی رہا ہو نا حملہ کرنے کا
یا ان کو لگتا ہو کہ آج سے کئی سال بعد یہ پاورفل ہو سکتا ہے تو وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہاں تو ایک اتنی بڑی طاقت پیدا ہو چکی ہے تو وہ اس طاقت کو کس طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں. اور پھر اس طاقت کے ساتھ یمن اٹیچ ہے جس نے رستہ بند کیا ہوا ہے امریکہ کا, اس کے ساتھ حزب اللہ اٹیچ ہے, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے لیکن وہ ایران کو تباہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ ان کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہوگی اور یہی جنگ ان کے اختتام کی وجہ بنے گی. اور جو سپریم لیڈر کہتے ہیں ڈیوائن وکٹری, وہ ڈیوائن وکٹری یہیں پر ملے گی. یہ بہرحال ایک سینیریو ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیلی آرمی کی جانب سے جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز ہیں لیبنان بارڈر کے اوپر جو کھڑی ہیں ان کو ایویکویشن آرڈر دیا گیا. ان کو کہا گیا کہ وہ پوزیشن چھوڑ دیں. 80s کے اندر جو سارا معاملہ ہوا اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی فورسز آئی تھی اور وہ تب سے وہاں پر ہیں اور بہت ساری بارڈر پوزیشنز وہ سنبھالتی ہیں. ان کا مانیٹرنگ کا وہاں پر رول ہے. ان کو پیچھے ہٹ جانے کا اسرائیل نے کہا ہے. تو ابھی آنے والے گھنٹوں میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سینکڑوں ٹینکس داخل ہو جائیں, کچھ بھی آپ بہت بڑا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب ناظرین جو اگلی خبر ہے آخر میں امام خامنائی نے جو سپیچ کی ہے اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں اور آج اسلامک ورلڈ, مڈل ایسٹ بہت نازک موڑ سے اس وقت گزر رہے ہیں اور ایسے وقت میں اسلامک ورلڈ کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. کون لیڈ کرے گا اسلامی دنیا کو؟ تو آج جس طرح سپریم لیڈر نے خطاب کیا ہے وہ اس لیڈرشپ رول کے لیے بہت غیر معمولی ہے اور انہوں نے آنے والے حالات, علاقائی جنگ, فلسطین کی آزادی, اسرائیل کے جو شیطانی منصوبے ہیں اس کے بارے میں بات کی اور فلسطین کی آزادی کے لیے انہوں نے عہد کیا اور کہا کہ علاقائی جنگ ہمارے سر کے اوپر آ کھڑی ہے اور ہم اس سے لڑیں گے اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ صرف اس کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اب میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا اس کو ایکسپلین بھی کروں گا. جو سب سے پہلے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ آر اینیمی از ون, ہمارا دشمن ایک ہے. انہوں نے کہا کہ اس دشمن نے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی, اس نے ڈویژن کا بیج ہمارے درمیان بویا اور ہمیں آپس میں لڑا کے رکھا. انہوں نے کہا کہ پیلسٹائن اور لیبنیز اور ایجپشین اور عراقیز اور یمنیز اور سیرینز سب کا دشمن ایک ہے اور ہمیں اس ایک دشمن کو پہچاننا ہوگا اور اس کے ساتھ لڑنا ہوگا. یہ میں مختصراً جو ہے نا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یونٹی کی ضرورت ہے اور جو ریجنل وار ہے وہ ریئل ہے. خامنائی gives message of unity to Muslim nations اور he said all Islamic nations across the region are going to face Israeli aggression. انہوں نے کہا یہ فلسطین اور لیبنان کا صرف معاملہ نہیں ہے بلکہ تمام جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ اسرائیلی اگریشن کا سامنا کریں گے, وہ ایک ایک کر کے ہم کو مارنا چاہتے ہیں. خامنائی added he sees a real possibility of a regional war and to avert it a collective regional effort is needed. ایک ریجنل وار کا خطرہ ریئل ہے, اس سے بڑی کو بات ہو نہیں سکتی. ہمارے تجزیے, ہماری پریڈکشن سائڈ پہ رکھیں. جنہوں نے جنگ لڑنی ہے وہ پہلی بار کہہ رہے ہیں کہ ریجنل وار ریئل ہے اور مطلب یہ سر کے اوپر آ کھڑی ہے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا کیونکہ یہ معاملہ صرف کسی ایک کا نہیں ہے. ان کا نشانہ ہم سب ہیں تو ہم سارے اکٹھے دشمن کے خلاف کیوں نہ ہو جائے. لیڈرشپ کا رول, اسلامی دنیا ڈیوائیڈڈ ہے, کس کے بینر تلے اسلامی دنیا اکٹھی ہوگی مجھے بتائیے. سعودی عرب تو irrelevant ہوتا چلا جا رہا ہے, اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اب وہ تھوڑا سا واپس آ رہا ہے لیکن کیا کرے گا اور اس کے پاس کوئی عسکری پاور بھی نہیں ہے. ترکی مطلب تو لیڈرشپ رول کس کے پاس ہے؟ تو یہاں سے وہ پیغام جا رہا ہے کہ اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے. پھر انہوں نے کہا جو اکتوبر 7 کا جو اٹیک تھا وہ بالکل لیجیٹیمیٹ تھا. آپ کو پتا ہے مغرب میں کتنا رولا پڑا رہا اور ابھی تک ہے کہ اکتوبر 7 دہشت گردانہ حملہ, انہوں نے کہا بالکل لیجیٹیمیٹ حملہ تھا. اور یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے کہا اس وقت اکتوبر میں, جس کے بعد یونائٹڈ نیشن اور اسرائیل کا پھڈا ہوا, یہ اس وقت سے یونائٹڈ نیشن نے اس کو کہا تھا کہ ہمیں بیک گراؤنڈ میں دیکھنا ہوگا, ہم اس کو اسٹریٹ اوے کنڈیم نہیں کر سکتے ہیں. یہ حملے خلا میں نہیں ہوئے ہیں کہ ایک دن وہ اٹھے اور انہوں نے حملہ کر دیا, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری ہے. انہوں نے کہا پیلسٹینین کین رائٹ فلی ڈیفینڈ دیم سیلوز, اگر اسرائیل کو ڈیفینڈ کا حق ہے تو اصل میں تو فلسطینیوں کو ڈیفینس کا حق ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی, اینی اسٹرائک ایٹ اسرائیل از اے سروس ٹو انٹائر ریجن اینڈ ورلڈ. انہوں نے ناظرین جو اسپیچ کا آخری حصہ تھا وہ عربی کے اندر کیا, براہ راست عرب ورلڈ کے ساتھ مخاطب ہوئے, لیبنیز کے ساتھ مخاطب ہوئے, فلسطینیوں کے ساتھ مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اٹیک کرے گا اسرائیل کے اوپر, that is a service to the entire region and world. ایک ایسی شیطانی طاقت ہے جو پورے ریجن اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. اگر اس کو کوئی مارنے کے لیے جائے گا, تباہ کرنے کے لیے جائے گا تو وہ ساری دنیا کی اور اسلامک ورلڈ کی اور ریجن کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں. سپریم لیڈر یہ بات کر رہے ہیں اور ان کے فتوے یا ان کی کوئی کہی بات
وہ بہت معنی رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ سارے وہاں کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہے تو۔ خامنائی ڈیلیورڈ دا سیکنڈ پارٹ آف ہز اسپیچ ان عربک ڈائریکٹلی ایڈریسنگ دا عرب پیپل آف دا ریجن۔ پھر انہوں نے کہا ریزسٹنس اگینسٹ اسرائیلی اگریشن ہیز سیٹ دا زائنسٹ رجیم بیک 70 years and is now fighting to survive as it did at the time of its founding۔ very very important جو ان کی آخری لائن تھی، انہوں نے کہا کہ ریزسٹنس نے اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچایا کہ 70 سال پیچھے دھکیل دیا ہے، یعنی پیچھے دھکیلنے سے مراد اس کو کمزور کر دیا ہے، اور جیسے اسرائیل قائم ہوا تھا اور اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا، اب بھی وہ اتنا ہی کمزور ہو چکا ہے۔ انہوں نے میسج یہ دیا کہ ہم اسرائیل کو ہرا سکتے ہیں۔ آپ کو بتایا نا کہ 70s کے بعد عربوں میں ایک تھاٹ شروع ہوئی کہ اسرائیل کو ہرایا نہیں جا سکتا، بلا وجہ اس کے ساتھ ہم کیوں جنگیں کرتے رہیں۔ تو امام خامنائی نے کہا کہ اس کو 70 سال ہم نے پیچھے دھکیل دیا ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے متحد ہو کر ایک فائنل بلو، ایک فائنل تابوت کا کیل جو ہے وہ ہم ٹھونکیں۔ ریزسٹنس نے بہت بڑا کام آلریڈی کر دکھایا ہے۔ یہ عربک میں انہوں نے سپیچ کرتے ہوئے مخاطب کیا، اور انہوں نے کہا کوئی بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا تو یہ سروس ٹو دا نیشن اینڈ سروس ٹو دا ریجن اینڈ ٹو دا ورلڈ ہوگی۔ تو یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں، اور دنیا نازک ترین موڑ کے اوپر ایک مغرب کا بیانیہ کہ ایرانین ایکسز آف ایول، یہ ان کا بیانیہ، اور ادھر ایران کہہ رہا ہے کہ جو بھی اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا وہ دنیا کی خدمت کرے گا۔ تو یہ دو نیریٹیوز کا ٹکراؤ ہے، دو طاقتوں کا ٹکراؤ ہے، اور حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے۔ تو یہ فائنل اور فیٹفل بیٹل یہاں پر بالآخر آ پہنچی ہے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔